अस्सलाम वालेकुम। AB न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर देंगे न्यूयॉर्क में हेड्स ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट्स कॉन्फ्रेंस के वफ्द का पाकिस्तानी मिशन का दौरा। न्यूयॉर्क सफीर मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार पर ब्रीफिंग दी। मुनीर अकरम ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते गैर मामूली खतरात का सामना कर रहे हैं। मुनीर अकरम का अमन और सलामती मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर पाकिस्तान की फ़ाल शमूलियत पर जोर। मुनीर अकरम का अमन सलामती मिशन को नतीजा खेज बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। हेड्स ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट्स कॉन्फ्रेंस के वफ़द ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खबर दे रहे हैं यहाँ पर हेड्स ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट्स कॉन्फ्रेंस के वफ़द का पाकिस्तानी मिशन का दौरा। सफ़ीर मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार पर ब्रीफिंग दी। मुनीर अकरम ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्ते गैर मामूली खतरात का सामना कर रहे हैं। मुनीर अकरम का अमन और सलामती मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर पाकिस्तान की फ़ाल शमूलियत पर जोर। मुनीर अकरम का अमन और सलामती मिशन को नतीजा खेज बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। हेड्स ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट्स कॉन्फ्रेंस के वफ़द ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और अब बात करेंगे बजट 2024 की। 18,000 अरब रुपए के लगभग हजम पर मुश्तमिल विफाकी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए, सूद और कर्जों की अदायगी का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। आइंदा साल का टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट में शोबे तवानाई में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने और वफाकी टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तिदाई तखमीना 2100 अरब रुपए लगाया गया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ मुतवक्के है। आइंदा माली साल के लिए फाइनेंस बिल में तमाम गैर जरूरी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज सामने आई है। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने से तकरीबन 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के है। 700 अरब रुपए मजीद हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज ज़ेर गौर हैं। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ने का इम्कान है। ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट 2024-25 में SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश ज़ेर गौर है। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। हुकूमत ने माशी मुश्किलात के बावजूद आइंदा माली साल पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमें जारी रखने का फैसला किया है। बजट में अरकान कौमी असम्बली के तरक्याती बजट के लिए 75 अरब रुपए से रखने की तजवीज़ सामने आई है। रवा माली साल पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 61 अरब 31 करोड़ रुपए पर मुंजमद किया गया। की निगारशात मुआशी मुश्किलात के बावजूद पार्लियामेंटेरियंस के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। आइंदा माली साल पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमें जारी रखी जाएंगी। तरक्याती बजट के लिए 75 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। रवा माली साल पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 61 अरब 31 करोड़ रुपए मुंजमद किया गया। माली साल 2023-24 के 10 माह में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों पर तकरीबन 44 अरब रुपए खर्च हुए। साल बजट में पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की रिवायती इल्ज़ाम तराशी सुब्रमण्यम जयशंकर का कहना है, मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ बरसों पुराने मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के मसले का हल तलाश करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। दूसरी बार वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात की मुख्तलिफ नौयत है और उनके साथ मसाइल भी मुख्तलिफ हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमारी तवज्जो चीन के साथ सरहदी तनाज़ात का हल तलाश करने पर मरकूज होगी और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ बरसों पुराने मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के मसले का हल निकाला जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, हालिया इंतखाबात के बाद भारत में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। मोदी के पास इत्तेहादी हुकूमत है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान से मुतल्लिक भारतीय रवैये में कोई तब्दीली नहीं देख रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत में कोई भी नई हुकूमत हो उसके लिए स्टेटस में तब्दीली मुश्किल होगी। हमें इस सूरत हाल से निकलने के लिए रास्ता तलाश करना होगा। ये सफारतकारों और सिक्योरिटी माहिरीन पर मुनहसर है कि वो रास्ता ढूंढें। हमारी सियासी क़यादत भारतीय सूरत हाल के हवाले से बड़ी तजर्बाकार है।
IMF کے پروگرام کے علاوہ کوئی پلان بھی نہیں. IMF پروگرام نہ ہوتا تو آج اہداف ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. کوئی بھی ملک ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتا. IMF نے پاکستان کے اقدامات کو سراہا. ٹیکس کو کولیشن کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. انسانی مداخلت کو کم کریں گے. ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں، سب کو معیشت کی بہتری میں حصہ ڈالنا ہوگا. There is no plan B. اگر کوئی پلان بی ہو تو IMF کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ نہیں کہا جاتا. اسٹینڈ بائی اگریمنٹ واز اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ویئر وی آر ٹوڈے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ ہوتا تو آج ہم اس وقت بیٹھ کے یہ ٹارگٹس ڈسکس نہ کر رہے ہوتے. ہمارے پاس پالیسی ہے اور ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے. اس کو انفورس کروانا ہے, whether it's on the tax side or whether it's on the power side. Everyone will have to contribute to this economy. Philanthropy سے, خیرات سے ملک نہیں چل سکتے. ملک ٹیکس سے ہی چل سکتے ہیں. ڈسکوز کی کارپوریٹ گورننس ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سرکاری اداروں کی نجکاری پر یقین ہے. PIA کی نجکاری ستمبر تک مکمل ہو جائے گی. 6 کمپنیاں PIA کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری کا مرحلہ آگے بڑھا ہے. اسلام آباد کے بعد کراچی اور لاہور ایئرپورٹ کی طرف بڑھیں گے. پاکستان اسٹیل مل کے چلنے کا چانس 0 ہے. اداروں میں خسارے کو پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. وہ ترقیاتی منصوبے جاری رکھیں گے جس سے معیشت کو فائدہ ہو. PIA اب 6 لوگ پری کوالیفائی ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس اس وقت جاری ہے اور آپ جولائی اگست تک انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے. اسلام آباد کی آؤٹ سورسنگ بھی اسی طرح جو کوالیفائنگ بڈز ہیں وہ آ چکی ہیں, اس میں بھی ہم ڈیلیجنس کی طرف لے کے جائیں گے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نہیں رکیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ تاکید کر دی ہے کہ اس ٹرانزیکشن کو وی ہیو ٹو سی اٹ تھرو دا فنشنگ لائن, اور اس کے فوراً بعد کنکرنٹ کام شروع ہو چکا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ اور کراچی ایئرپورٹ پہ کہ جیسے یہ ٹرانزیکشن مکمل ہو, دوز ٹرانزیکشن شوڈ بی ریڈی ٹو گو انٹو دا پریویٹائزیشن کمیشن اینڈ ود ایویشن منسٹری تاکہ ہم ان کی بھی آؤٹ سورسنگ آگے لے کے جائیں. اب اسٹیل مل کا آپ دیکھ لیں, لوگ بھی بیٹھے ہیں وہاں, جو سوئی گیس ہے وہ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے ود 0 chances of that mill being revived جو صرف اسکریپ میں بچے گی. برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کے نومنتخب صدر بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نوجوان اسرار خان کاکڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت نے ان کو اپنی PhD مکمل کرنے کے لیے اسکالرشپ دے دی ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے دورے کی دعوت دی ہے. اسرار خان کاکڑ کا مزید کیا کہنا ہے, جانتے ہیں بیورو چیف لندن چوہدری تبریز اورا سے. جی تبریز بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میرے ساتھ بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ کے نوجوان جنہوں نے برطانیہ میں نہ صرف پاکستان کا نام روشن کیا ہے بلکہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے ایک راہ بنائی ہے تاکہ اگر آپ محنت کوشش اور لگن سے کام کریں تو کہیں بھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے. برطانیہ کی معروف یونیورسٹی آکسفورڈ کی اسٹوڈنٹ یونین کے نو منتخب صدر اسرار خان کاکڑ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں PhD کے طالب علم ہیں اور انہوں نے بڑی بھاری اکثریت سے یونین کا الیکشن جیتا ہے. پاکستان کے لیے, بلوچستان کے لیے اور میری فیملی کے لیے بڑی خوشی کا لمحہ ہے. تو کیونکہ کافی محنت کے بعد یہ الیکشن مجھے جیتنا پڑا اور ساتھ میں 3 سال کی محنت لگی, کافی لوگوں سے کے خلاف جدوجہد کرنی پڑی یہاں پہ آکسفورڈ یونین کی ایک اپنی اسٹیبلشمنٹ. تو 3 سال کی محنت کے بعد آج یہاں پہ پہنچا ہوں تو یہ کافی خوشی کا لمحہ ہے. اور ساتھ ہی چیلنجز بھی ہے کہ ابھی امیدیں بھی بہت ہے, تو جن کی امیدوں کو میں نے I have to deliver especially for the people of پاکستان, اور اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے دنیا کی ایشو اور پاکستان کی ایشوز ہائی لائٹ کرنے ہوں گے. نا امیدی سے کچھ نہیں ملے گا. اسرار خان کاکڑ کا یہ کہنا ہے کہ تھرو ٹویٹر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو دورہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی دعوت دی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنی صدارت کے دوران یہاں آکسفورڈ یونیورسٹی میں بلایا جائے اور جو مین ایشوز ہیں وہ بھی کلیئر کی جائے اور جو پاکستان کی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے سامنے رکھی جائیں. جی لندن کے نیشنل ہیلتھ سروس کے ہسپتالوں پر سائبر حملے کے پیش نظر مریضوں کے آپریشن نہیں کیے جا سکے. ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو دوسرے ہسپتالوں میں بھیجا جانے لگا.
سائبر حملے سے متاثرہ ہسپتالوں میں مریضوں کو دی جانے والی سروسز متاثر ہوئی ہیں، جن میں آپریشنز، خون کی منتقلی اور ٹیسٹ کے نتائج کا نظام بھی شامل ہے۔ حملے کے بعد لندن کے مختلف ہسپتالوں نے دوبارہ کاغذ کے ریکارڈ کا استعمال شروع کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حملے میں روسی گروپ ملوث ہو سکتا ہے۔ لندن میں ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے سبب تباہ ہونے والے میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم طلبہ کو اپنی تعلیم پاکستان میں مکمل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ فلسطینی اسٹوڈنٹ جو غزہ میں پڑھ رہے ہیں وہ تباہ ہو گئے میڈیکل کالج، اب وہ کسی جگہ ان کو تعلیم مکمل کرنی ہے۔ 600 سے زیادہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو فائنینس کر چکی ہے، فیس بھی دیتے ہیں اور ہاسٹل کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، سب چیزیں۔ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کے اینٹی ویکل لفٹنگ سٹاف کی رواں سال اب تک کی شاندار کارکردگی، 46 گینگز کے 558 ملزمان کو گرفتار کر کے 100 ارب سے زائد مالیت کی کاریں، موٹر سائیکل اور دیگر ویکلز برآمد کر کے ورثاء کے حوالے کر دیں۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کے اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف کی وہیکل چوری اور چھیننے والے ملزمان کے خلاف کارروائیوں میں رواں سال اب تک 46 گینگز کے 598 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1 ارب 27 کروڑ 50 لاکھ 80 ہزار روپے نقدی اور مال مسروقہ برآمد کیا۔ ملزمان سے 128 کاریں، 5497 موٹر سائیکلیں اور 289 دیگر وہیکل برآمد کر کے اصل مالکان کے سپرد کی گئیں۔ ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم یونٹ عمران کشور کا کہنا ہے ملزمان 128 کاریں، 5497 موٹر سائیکلیں اور 289 دیگر وہیکلز برآمد کی گئی ہیں۔ اے وی ایل ایس نے 39 کروڑ 56 لاکھ روپے 68 نان کسٹم وہیکل برآمد کر کے کسٹم حکام کے حوالے کی۔ اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف لاہور نے 157 اشتہاری مجرمان، 486 عدالتی مفرور اور 316 ٹارگٹ گرفتار کیے۔ راولپنڈی کے الائٹ ہسپتالوں کے ملازمین ساملی سینٹوریم جنرل ہسپتال تعیناتی کے خلاف سراپا احتجاج۔ ہولی فیملی ہسپتال کے ملازمین نے او پی ڈی سروسز بند کر کے ایم این اے حنیف عباسی کے گھر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تفصیلات راولپنڈی سے نمائندہ اے بی این نیوز انوار عباسی کی اس رپورٹ میں۔ ہم جب تک ہمارے مطالبات کو پورا نہیں کیا جائے گا ہم اسی طرح احتجاج جاری رکھیں گے۔ راولپنڈی کے الائٹ اسپتالوں کے ملازمین کو ساملی سینیٹوریم جنرل ہسپتال مری منتقل کیے جانے کے خلاف ہولی فیملی اسپتال کے ملازمین نے ممبر قومی اسمبلی حنیف عباسی کے گھر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ساملی سینیٹوریم جنرل اسپتال کے لیے حکومت پنجاب مقامی افراد کی نئی تعیناتیاں کرے۔ ہمیں عارضی یا مستقل منتقل کیے جانے سے ہمارے لیے بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اس قلیل تنخواہ میں روزانہ ساملی آنا جانا ممکن نہیں۔ مظاہرین نے ایم این اے حنیف عباسی سے مطالبہ کیا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری احکامات کو فوری واپس کرایا جائے۔ جو ورکنگ سٹاف ہے وہ پالیسی میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کی پوسٹ کو ابالش کر سکیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ساری پوسٹیں ابالش ہو گئی اور جو ورکنگ سٹاف ہے آپ اس کو ساملی ہسپتال بھیج دیں۔ اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں۔ نرسز کے لیے، فیمیلز کے لیے، فیمیل ورکر کے لیے، میل ورکرز کے لیے بہت امپوسیبل ہے۔ ایم این اے حنیف عباسی نے کہا کہ ملازمین کی 1 لاکھ تنخواہ نہیں جو روز ساملی جائیں گے اور آئیں گے۔ ممبر قومی اسمبلی حنیف عباسی نے ملازمین کو یقین دلایا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی وزیر صحت خواجہ سلیمان رفیق سے اس سلسلے میں بات کریں گے۔ حنیف عباسی کی یقین دہانی پر ملازمین نے احتجاج عارضی طور پر مؤخر کر دیا۔ کیمرامین عادل گل کے ساتھ انوار عباسی، اے بی این نیوز، راولپنڈی۔ مظفر آباد کو خیبر پختونخوا سے ملانے والی شاہراہ کئی سالوں سے لوہار گلی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مسافروں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ اہل علاقہ ٹنل کی عدم تعمیر کے خلاف سراپا احتجاج۔ مظفر آباد کو کے پی سے ملانے والی مین چارہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ مظفر آباد سے فواد عباسی کی رپورٹ۔
آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کو صوبہ خیبر پختونخوا سے ملانے والی دفاعی اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل شاہراہ گزشتہ کچھ سالوں سے لوہار گلی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مسافروں کے لیے موت کے کنویں کے منظر پیش کر رہی ہے، جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ شاہراہ پر متعدد جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے اور آئے روز لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شہریوں کو سفر کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلی لینڈ سلائیڈ ہے، اس میں تقریباً پچھلے 10-15 سالوں میں 19 لوگ شہید ہو چکے ہیں اس ٹنل کی اس جناب سلائیڈ کی زد میں آ کے۔ لوہار گلی لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اس سے ملحقہ متعدد کئی رہائشی مکانات کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ شہریوں نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فی الفور ٹنل کی تعمیر کا کام شروع کرے، وگرنہ بصورت دیگر شدید احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ لوہار گلی شاہراہ سے ملک بھر سے لاکھوں کی تعداد میں سیاح لینڈ سلائیڈنگ کے دوران جان ہتھیلی پر رکھ کر اسے عبور کرتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی صوت۔